अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, बरसगीर पाकिस्तान या पाक हिंद जिसको कहा जाता था, वहाँ हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तहरीक पैदा की कि मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, उनके हकूक़ दिए जाएं। फिर उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त तहरीक चलाई कि हमारी इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान वजूद में आ गई। और सोचने में हमने देखा कि शुरू में ही कोई ऐसे हालात हो गए कि जिसकी वजह से इंसानी हकूक़ की पामाली होती रही। बहरहाल कायद आज़म के जदोजहद का ख्वाब पूरा हो चुका था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से वहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है और होती रही है। हमारी जो डॉक्टर शरीन मुज़ाहिरी साहिबा हैं, उन्होंने भी अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर को ख़त लिखा कि यहाँ इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, हालांकि वो ख़ुद वज़ीर रही हैं। मैं चलता हूँ स्वीडन। अब्दुल क़य्यूम साहब, कल उन्होंने ज़बरदस्त तबसरा किया और पाकिस्तानी निज़ाम अदालत और इंसाफ और इंसानी हकूक़ के ऊपर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी नसीर साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। कल आपने एक जज की आपने मिसाल भी दी, स्वीडन के जज की। हमारा मुल्क जो है वो जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा, वो 140वें नंबर पे है। तो यहाँ ये नौबत क्यों आ गई यहाँ तक कि जो कायद आज़म ने ख्वाब देखा था, जदोजहद की थी, आया हम उससे किस तरह हासिल कर सके हैं और क्या क्या और कहाँ कमी रह गई? जी देखें नसीर साहब, अर्ज ये है कि कायद आज़म ने जो जदोजहद की, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, पाकिस्तानी वो उस वक्त मुसलमानों ने बड़ी जदोजहद की, कायद आज़म ने उसको लीड किया, एक मुल्क आज़ाद करवा दिया। ये इतनी बड़ी दुनिया में एक तहरीक थी कि बगैर लड़े उन्होंने थोड़े सी पीरियड में इतना बड़ा मुल्क दुनिया में बनवा दिया नक्शे पे। आगे कायद आज़म, हमारी बदबख्ती थी कि कायद आज़म जो थे उनकी लंबी जिंदगी नहीं थी, वो बीमार थे और वो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद ये मुल्क ऐसे लोगों के कब्जे में आ गया कि वो पाकिस्तानी अवाम जो नए नए मुल्क लेके खुश हो रहे थे, उन्होंने इस पाकिस्तान को कब्जे में कर लिया। और एक बात मैं आपको बताऊं नसीम साहब के, एक खामी जो पहले दिन से शुरू हुई वो ये थी कि हमारी जो जबान उर्दू है, इसको कौमी जबान और दफ्तरी जबान नहीं बनाया गया। कौमी जबान तो ठीक है, बने, कायद आज़म ने भी फरमाया था कि इस मुल्क की आने के बाद जबान उर्दू जो होगी वो पाकिस्तान की उर्दू जबान कौमी जबान होगी। और दफ्तरी जबान जो थी ये बहुत जरूरी थी पहले दिन ही से, ताकि वो लोग अपने मुल्क के अंदर अपनी जबान में, जैसे यूरोप में, जैसे जर्मनी में आप देखें, आप जर्मन में काम करते हैं, यहाँ स्वीडन में स्वीडिश में काम करते हैं, कोई अंग्रेजी के हर्फ इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे बैंक्स हैं, सब कुछ स्वीडिश में किया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और लोगों को बताया जाता है। ये चीज पाकिस्तान में नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? किसने ये साजिश की थी शुरू में कि अंग्रेजी जबान हमारे ऊपर ठोंस दी गई, और अंग्रेजी जबान आज तक 75 साल हो गए। जो लोगों की पब्लिक की जबान थी, जिसमें वो तरक्की कर सकते थे, फैल सकते थे, वो उनको हक नहीं मिला। पहले हक तो ये हमसे मालूम किया गया। फिर ऐसे लोग हमारे सर के ऊपर चढ़ गए जो जमींदार थे या बड़े बड़े आप कह लें कि पैसे वाले लोग थे, वो उन लोगों ने मुल्क को कब्जा कर लिया, और जो नीचे पब्लिक थी वो उनकी गुलाम बन के रह गई। गुलाम हटे एक मुल्क से दूसरों के गुलाम बन गए। वो आज तक चल रहा है। अब देखें, जितने भी बड़े बड़े महकमे हैं, जितने भी बड़े बड़े महकमे हैं, उसमें सब आपके बड़े बड़े लोग हावी हैं। सियासत में 5-10 खानदान हावी हैं, वो आपको आने नहीं दे रहे। एक बाप है, बेटी है, भाई है, भतीजे हैं, भांजियां हैं, सब कब्जा किया हुआ है। और उसमें क्या है कि पीपल ऑफ पाकिस्तान को चांस नहीं दिया गया कि वो लोग भी तरक्की करते, अपने मुल्क के लिए काम कर सकते रात दिन, और वहां इंसाफ का कोई तकाजा एक स्टैंडर्ड में यार मुकर्रर नहीं किया गया। और उसी का नतीजा है नसीर साहब कि आज जो हम भुगत रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये आज के दिन तक ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। और रही सही कसर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कर दी,
اور طویل راتیں 10-10 سال کا مارشل لا لگتا رہا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں ماشاء اللہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاء اللہ والے جو تھے لگانے والے ان کے ذہن میں ایک بات یہی تھی کہ یہ سیاستدان کھا گئے اس ملک کو, جی کیونکہ سیاستدانوں نے وہ لوٹ مار کی کہ کوئی لوٹے ہوئے مال کو بھی اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتا جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. جی تو پاکستان کے پبلک کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں تھی, ان کو کوئی پاور نہیں تھی, تو جو یہ بڑے لوگ تھے یہی لوٹ کے گھسوٹ کے ادھر ادھر. دیکھیں کس طرح انہوں نے گھسیٹا 30 سال میں, کس طرح پاکستان کو کنگال کیا, اور آج جس طرح حکومت انہوں نے ٹرن اوور کر کے ایک یو ٹرن کر کے گورنمنٹ کو نئی یہ پاکستان کے ساتھ ایک اور بڑا ظلم ہوا ہے. یعنی جب بھی پاکستان چلنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پاکستان پھر اس کو ریورس کر دیا جاتا ہے. آج پھر پاکستان ریورس ہو گیا ہے. ماشاء اللہ لگے ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کا کلا خمام کریں گے, یہ لوگ لوٹ کے لے گئے ملک کو, کھا گئے, لیکن وہ خود ان کے شکنجے میں آ گئے. جب بھی ماشاء اللہ لگتے تھے یہی سیاستدان ان کو گھیرے میں ڈال کے ان کو نکال دیتے تھے, خود قبضہ کر کے بیٹھ. آج وہی حالات ہیں, آج بہت برے حالات ہیں. میں آپ کو جانبداری سے کہتا ہوں, اور مجھے تو ایسے شک ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی انقلاب آنے والا ہے. ایک چیز نصیر صاحب, ایک چیز جب ایکسٹریم تب چلی جاتی ہے, ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, اللہ کی مدد نازل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کرنا چاہتا ہے. آج ایک چیز ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے, تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ اس پاکستانی قوم کے مقدر بدلنے کے لیے کوئی انقلاب لانے کے لیے مدد کرنا چاہتا ہے. اللہ کرے ایسے ہی. لیکن ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, پاکستان میں بھی اور بیرونی ممالک میں. بیرونی ممالک نے تو 140واں نمبر 130واں نمبر کہہ دیا ہے, لیکن اندرونی ملک بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے عدالتی نظام کی کیا کمی محسوس کر رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں؟ عدالتیں دیکھیں, جب تک یہاں یورپ میں, آپ یورپ میں رہتے ہیں, ایک بڑا ملک ہے, ہم یہاں رہتے ہیں, نہایت دیانتداری کے ساتھ یہاں پہ جسٹس کا سسٹم ہے. کوئی ادارہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. یہاں پہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ اداروں کو اتنی طاقت ملی ہوئی ہے کہ دوسرا ادارہ اس کے اوپر اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ کو ایک مثال چھوٹی میں دوں, آپ کو یاد بھی ہوگا, پاکستان ایک کچھ سال پہلے پاکستان کے جو ہیڈ آف دی آرمی ہے وہ ادھر, انہوں نے کچھ سویڈن میں کچھ ڈیفنس کی چیزیں خریدنے کے لیے شاید ان کا یہ ایک دورہ ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو 2-3 پاکستان کے گھوڑے جو ہوتے ہیں, یہ بڑے طاقتور اور بڑے خوبصورت نسل کے, ان کو ایز اے گفٹ بھیجا. تو ہوا کیا کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے تو یہاں پہ وہ تو تھے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے, سویڈش چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے, لیکن ان کا جو ادارہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے پکڑ لیے, اور ان کو پکڑ کے ان کو گولیاں مروا دی گئی ایئرپورٹ کے اوپر. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈیفنس کی چیز کو گولی مار کے مروا دیتے, اور ہمارے تعلقات خراب ہوئے تھے سویڈن کے ساتھ. اور پھر سویڈش چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ گیا, معافی مانگی, اور کچھ نارملائز ہوا. لیکن ایک ادارے کی پاور دیکھیں, یعنی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ڈیفنس منسٹری کا ایک تحفہ آئے ہوئے کو گولیاں مروا دی. تو یہ ہے, اسی لیے یہ ملک چل رہے ہیں. یہاں پہ کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ بندہ, 1-2 بندوں نے اس طرح, جب آپ کو پتا ہے بزنس میں لوگ پیسے لوگوں کے ہضم کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, تو میرے بھی کیا, تو میں نے خط لکھ دیا وزیر اعظم صاحب کو اور ایک پولیس کے چیف کو کہ یہاں کے جو قانون ہے وہ اتنے نرم ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ہماری کو مدد نہیں کر رہا. انہوں نے خود جواب دیا اپنے ہاتھوں سے کہ میری پاور نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں پہ ادارے کام کرتے ہیں, میری پاور نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈکٹیٹ کروں. پولیس کے چیف نے یہی مجھے جواب دیا کہ میری پاور نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ اس کو پکڑ لو. آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں بغیر پوچھے بغیر قصور کے بندوں کو جعلی کیسز میں پھنسا کے ان کو پھانسی تک لے جاتے ہیں. یہ پاکستان ہے. آپ کے وکیل جو ہے وہ بددیانت ہے, آپ کا ادارے بددیانت ہے, خاص کر جسٹس سسٹم بددیانت ہے, اور باقی سارے لوگ مل کے
وہاں پہ جو ملک کو چلا رہے ہیں تو وہ بددیانتی پہ چل رہے ہیں، وہ دیانتداری سے نہیں چل رہے، وہ قابل لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب سفارشی لوگ ہیں. آپ کے ججز سفارشی ہیں، آپ کے وکیل سب سفارشی، تھرڈ کلاس ڈویژن والے وکیل ہیں، تھرڈ کلاس ڈویژن والے آپ کے چیف جسٹس کا ارتقار. تو یہ جب ایسا نصیر صاحب نظام جس ملک میں ہوگا تو وہ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ اچھا تو یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے گھوڑوں کو مروا کیوں دیا تھا، یہ بتا دیجیے گا، کلیئر کر دیجیے گا. ہاں دیکھیں، وہ یہی تھا کہ کوئی بھی چیز جو باہر سے آتی ہے یہاں پہ ان کے لیبارٹریز ٹیسٹ ہوتے ہیں، جی یعنی وہ اس ملک میں انٹر ہونے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس ملک کے اندر انٹر ہو جائے، اور اگر یہ گھوڑوں کے ساتھ دوسرے گھوڑوں کے ساتھ مکس کر دیتے تو ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانے والے. پاسبلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاسبلی شاید انہوں نے کوئی چیز ایسی ان کے اندر ڈیٹیکٹ کی ہو اور ان کو روک دیا گیا. ان کو واپس بھی ہو سکتے تھے یہ گھوڑے پاکستان کو کہ ان کو واپس کرو، ہم نہیں ان کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن ایک ڈپارٹمنٹ رہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ڈیسیژن دیا کہ ان کو گولی مار دی جائے. اور بڑے افسوس کی بات تھی کہ جانور تھے پاکستان سے آئے جہاز پہ، کیسے انہوں نے کیوں کیا؟ یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ذمہ دار تھا، لیکن انہوں نے دلیری سے کیا، دلیری انہوں سے نے کیا. بغیر پوچھے کسی کے، بغیر ڈیفنس منسٹری سے پوچھے، بغیر پاکستان سے پوچھے انہوں نے ان کو گولی مروا دی. اور اچھے خاصے ریلیشن ہمارے ٹینس ہوئے، ریلیشن بہت خراب ہوئے. پھر آپس میں یہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان گیا، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے معافی مانگی، انہوں نے یہی بولا کہ ہمارے ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہاں پہ کوئی ادارہ اپنی پاور جو اس کی ہے اس سے نیچے نہیں آتا، اور جو چیز وہ دیکھتے ہیں صحیح ہے وہ کر دیتے ہیں بغیر کسی کے پوچھے ہوئے. بات ہو رہی ہے ناظرین پاکستان کے معاشرے کی. اب بتائیے گا کہ ہمارے علماء وہ کردار ادا کر سکیں ہیں ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، انصاف دلانے کے لیے. ہمارا منبر، ہماری مسجد، ہمارے مدرسہ، ہمارے تعلیمی ادارے، یہ تینوں چانے باتیں میں نے کہہ دی ہیں، یہ اپنا کردار ادا کر سکی ہیں. آپ نے دیکھیں ابھی پاکستان ملک کوئی بھی جو چلانا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیزیں سیٹ کی جاتی ہیں، جی ان کے لیے ایک لائنیں لگائی جاتی ہیں کہ ریڈ کراس نہیں کرنی، اس کے اندر چلنا. جیسے ٹریفک ہم لوگ چلتے ہیں لینز میں چلتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 میں چلتے ہیں. جب آپ ٹریفک لین سے ہٹیں گے تو ایکسیڈنٹ کریں گے آپ، یا ادھر سے گاڑی آ رہی ہے آپ اس کو مار دیں گے یا وہ آپ کو مار دے گی. تو وہ لین کے اندر چلنے والی ٹریفک چاہے گھنٹوں چلتی رہے وہ بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. پاکستان میں سفارش سب سے بڑی جو چیز ہے نیپوٹزم، رشتہ داریوں، جو رشتہ دار ہے ایک جج ہے تو اس کا سارا خاندان جج ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کسی بڑی پوسٹ پہ فارن آفس میں بیٹھا ہے تو اس کے سب رشتہ دار اس کے فارن آفس میں چلے گئے ہیں. وہ اس طرح پاکستان کے اندر پاور کو تقسیم کیا گیا ہے. اور جو لوگ پبلک ہے، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لائق لوگ ہیں، نیچے طبقے کے لوگ ہیں، آج تو پاکستان میں نیچے طبقے کے بھی لوگ پڑھ کے بڑے بچے سب اوپر چلے گئے ہیں، ان کو حقوق ان کا نہیں دیا، ان کا حق نہیں دیا گیا. اور اسی وجہ سے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو گرفت کیا ہوا ہے، ایک گرفت کے میں آپ، اور وہ گرفت ایسی ہے کہ وہ کوئی چھڑا نہیں سکا. مثال کے طور پر مارشل لا بھی نہیں چھڑا سکے. تو یہ جو ملک ابھی چل رہا ہے یہ اس طرح ملک نہیں چلنے والا. پاکستان میں دیانتداری سے کہتا ہوں نہیں چل رہا. پاکستان 75 سال سے نہیں چلا، آج بھی نہیں چل رہا. لیکن ایک جدوجہد جو عوام ابھی کر رہی ہے، مجھے فیل ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید قدرت کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے کہ یہ لوگوں کے جو 75 سال سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوئے، ان کے حقوق مارے گئے، ان کو عزت نہیں دی گئی. آپ دیکھیں نا موٹر وے لاہور کا کیس، ایک جوان بچی آپ کی شاید جرمنی کی تھی یا کسی اور ملک کی تھی، 2 بچیوں کے ساتھ اگر وہ رات کو گاڑی چلا کے نکلتی ہے تو اس کا حق تھا. لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، کیا آپ کا چیف جسٹس رات کو وہ ایک ایسا لمحہ تھا، مومنٹ تھا کہ چیف جسٹس رات کو نکلتا اور 2 بجے عدالت لگا کے کہتا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر. کس نے کیا کیا آج تک کوئی کیس کا پتہ نہیں لگا. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے جیل میں، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. اسی طرح معصوم بچیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، کوڑا بنا کے پھینکتے رہے، کسی نے کوئی 2 بجے عدالتیں نہیں لگائی. اور کس نے کیا لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے ظلم ہوئے پاکستان میں. اور چھوٹے جعلی کیس بناتے ہیں لوگوں کے اوپر، اس کو لے جاتے ہیں وہاں پھانسی تک لے جاتے ہیں. اس میں آپ کے وکیل بڑے بڑے حرام خور وکیل ہیں، بڑے بددیانت لوگ ہیں، ججز ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں.
تو تبھی تو انصاف نہیں ملا لوگوں کو. اور آج پاکستان میں اگر انصاف چاہیے، اگر یہ لوگ جاگیں، یہ ایک میں آپ کو بولوں گا نصیر صاحب کہ یہ میرے خیال میں ایک ایسا مومنٹ، ایک ایسا ٹرن آ گیا ہے کہ پبلک جاگ پڑی ہے، اور یہی ٹرن اپنے حقوق کے لیے، اس پاکستان کو آگے اٹھانے کے لیے میرے خیال میں کوئی انقلاب لانے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو اب آخر میں 2-3 منٹ ہیں. جو شیریں مظاہری صاحبہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا کہ ہم جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ خود وزیر رہی ہیں، تو کچھ اس بارے میں بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت توہین مذہب کے نام پر ہمیں گرفتار کرے گی، اور ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ بھی ہے. جی بھائی، ایک چیز جو سعودی عرب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب مسجد نبی کے اندر نہیں ہوئی، مسجد نبی کے باہر ہوئی، تو ٹھیک ہے، پبلک کو ایک چیز ان کے سامنے، وہی بات ہے ان کے سامنے وہ لوگ سامنے آگے، چلو پبلک نے ایک ری ایکشن دیا جو کہ میرے خیال میں اگر نہ کرتے تو اچھا ہوتا، یا کہیں باہر کہیں گلی میں کرتے تو وہ اچھا ہوتا. لیکن سعودی گورنمنٹ نے آپ کو نہیں کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اندر آ کے یہ کام کیا ہے. ابھی دیکھیں، یہ بہانہ دیکھیں وہ سعودیہ میں ہوا اور لوگ بولے بھی ہیں، اچھے خاصے لوگ بولے، احسان نہیں چل رہا. یہ دیانتداری سے نہیں ایسا ہوا. باقی دنیا کے کسی ملک نے کنڈیم نہیں کیا سوائے پاکستان کے. قوم میں جب بھی نصیر صاحب، جب بھی قوموں کے اندر انقلاب آئے وہ ایسی باتوں سے شروع ہوتے ہیں، پھر قوموں کے مقدر بدلے. تو مجھے شک ہے کہ ابھی قوم کے مقدر بدلنے کے لیے سب کچھ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے. بڑا شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ نے اہم موضوع کے اوپر تبصرہ کیا. ناظرین، یہ تھے ہمارے عبدالقیوم صاحب سویڈن سے، بتا رہے تھے کہ پاکستان کا سسٹم کہاں سے خراب ہو رہا ہے، اور اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ قدرت کوئی کرشمہ دکھائے گی. اللہ کرے کہ ہمارے حکمران اور ہمارے عوام جلد ان کو انصاف ملے. نصیر کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملیں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.